अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर के साथ मैं हूँ साइमा खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे हम HPV वैक्सीन के हवाले से। सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि HPV वैक्सीन है क्या। HPV वैक्सीन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसी मुहिम है जिसका आगाज़ किया जा चुका है पाकिस्तान में, और ये स्कूलों में और मदारिस में और हॉस्पिटल्स में भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएगी, कोई कॉस्ट नहीं होगी इसकी। और स्पेशली ये वैक्सीन 9 से लेकर 14 साल तक की बच्चियों को लगाई जाएगी। अब ये जानना ज़रूरी है कि HPV वैक्सीन है क्या। अगर HPV वैक्सीन की हम बात करें तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जो कि एक कैंसर है। उस डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए ये वैक्सीन लगाई जा रही है, जो अमूमन सिर्फ और सिर्फ खवातीन में पाया जाता है, और छोटी उम्र की लड़कियों को इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि अगर जितनी छोटी उम्र में ये वैक्सीन लगा दी जाएगी तो इसकी 2 डोज लगाई जाएंगी, और अगर थोड़ी सी बड़ी लड़कियों को लगाई जाएगी तो इसकी 3 डोज लगाई जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद, वो एक गलत किस्म का इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि ये एक लड़कियों में हार्मोन्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ये वैक्सीन, और इसको नहीं लगाना चाहिए। पूरी दुनिया की बात करें तो मैंने खुद भी तहकीक की है, तो पिछले 10 से 12 साल से ये वैक्सीन मौजूद है। और अगर हम बात करें सऊदी अरब, मलेशिया और तुर्की, इन तमाम ममालिक में ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है कि ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। ये एक तरह से कैंसर से बचाव के लिए ये वायरस है जो कैंसर का वायरस है और लड़कियों में पाया जाता है, इसलिए ये वैक्सीन लगाई जा रही है। और स्क्रीन पर आकर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने खुद बजाते खुद अपनी बेटी को भी ये वैक्सीन लगवाई थी, ताकि लोगों में जो एक नेगेटिविटी पाई जाती है उसको ख़त्म किया जा सके कि ये वैक्सीन किसी भी तरीके से इसके कोई ऐसे ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और क्या वजूहात होंगी कि लड़कियों में हार्मोन्स की प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी इस वैक्सीन की वजह से। कोई भी ऐसा बात समझ में नहीं आती है। तो इन्हीं वजूहात की बिना पर मुस्तफ़ा कमाल साहब बजाते खुद आए थे, अपनी बेटी को उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, और उन्होंने दिखाया भी था कि मेरे खानदान से 20 साल में आज तक कोई स्क्रीन पर नहीं आया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये वैक्सीन किसी भी तरह से साइड इफेक्ट नहीं रखती है, तो ये वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। ये तमाम तर सूरत हाल इस तरीके से क्रिएट की जा रही है कि बच्चियों को जाहिर है लाजमी छोटी एज में ये वैक्सीन लगवाएं ताकि इससे बचाया जा सके। मुल्क भर में इस वैक्सीन का आगाज हो चुका है, चाहे वो सैलाब ज़दा इलाके हों, कराची हो, सिंध हो, या इंटीरियर के कितने भी इलाके हों, उन तमाम जगहों पर इस वैक्सीन का आगाज हो चुका है। और कहा जा रहा है बारिहा कि अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन लगवाइए। स्कूल कॉलेजेस में, स्पेशली स्कूल्स की बात करें तो वहां पर परमिशन मांगी जा रही है वालिदैन से कि वालिदैन परमिशन दें ताकि ये वैक्सीन लगाई जा सके। लेकिन अभी तक बहुत से जगह ऐसी हैं जहां से नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है और लोग अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इससे अगर ओपन वर्डिंग में कहा जाए तो नसबंदी की तरफ लेकर जा रहे हैं बच्चियों को। तो यही कहा जा रहा है कि क्या वजूहात है कि इस तरीके से नसबंदी कराई जाएगी, या जाहिर है उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब किए जाएंगे। तो खुदारा जाइए, अपनी बच्चियों को लाजमी ये तमाम तर चीजें लगवाइए ताकि उनमें जो ये कैंसर की अलामात जो बहुत ज्यादा फैल रही हैं, 10 से 15 साल से ये वैक्सीन लगाई जा रही है। और अब कैंसर की जो ये सर्विकल कैंसर कहा जाता है, सर्विकल कैंसर एक ऐसा कैंसर होता है जो अमूमन खवातीन में पाया जाता है, लड़कियों में पाया जाता है सर्विकल कैंसर। तो इससे बचाव के लिए ये वैक्सीन अब लगाई जा रही है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं इंचार्ज इमरजेंसी डिपार्टमेंट JPMC डॉक्टर इरफान सिद्दीकी साहब। खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। हम जाहिर है आज बात कर रहे हैं HPV वैक्सीन के हवाले से। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस वैक्सीन का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है, क्या वैक्सीन है ये? ये बेसिकली बच्चेदानी का जो मुंह होता है ना जी, उसका कैंसर है। वर्ल्ड वाइड तकरीबन 6 लाख लोग अफेक्ट होते हैं और इसकी मोर्टेलिटी 50% है। 6 लाख अफेक्ट होते हैं तो 3 लाख जो है उनमें से जो बच्चियां हैं उनकी डेथ हो जाती है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 5 से 6 हजार एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब आप पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा कैंसर है। 5 से 6 हजार पेशेंट अफेक्ट होते हैं, उसमें से जो 3,000 जो पेशेंट है वो बच नहीं पाते, जिंदा नहीं रह पाते। तो ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई है WHO की कोलैबोरेशन के साथ।
تاکہ جیسے جیسے دیکھیں ماحول چینج ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو وائرس ہے بیسیکلی ملٹیپل سیکس پارٹنرز اور سیکشول انٹرکورس، اس کی وجہ سے زیادہ ٹرانسمیشن اس کے اندر ہو رہی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے یہ ویکسین انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات اس کی جو ایفیکیسی ہے، جو اس کا سکسیس ریٹ ہے، وہ 97% ہے۔ تو یہ ویکسین لگوانی چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ احتیاط جو ہے ہمیشہ علاج سے ہمیشہ اچھا عرفان صاحب، ظاہر ہے ہم یہ اس لیے بات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو مزید آگاہی ہو۔ کینسر بہت سارے طرح کے ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ پوری باڈی میں بہت سارے کینسر ایسے ہوتے ہیں، لیکن صرف اور صرف سرویکل کینسر کے لیے ہی یہ ویکسین کیوں لائی گئی ہے؟ آیا کہ یہ وائرس ہے کوئی؟ جی بالکل، دیکھیں یہ جو ہے نا، دوسرے جیسے آپ نے بریسٹ کینسر لیس ازیوم کہ وہ بھی بہت کامن ہے عورتوں کے اندر، لیکن وہ انہیریٹنس کی وجہ سے، جینیٹک انہیریٹنس کو، وہ اتنا کنٹرولبل نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ جیسے ڈائبٹیز اور شوگر ہوتی ہے، وہ ایونچولی آپ کے کڈس کے اندر، آپ کی اولاد کے اندر کہیں نہ کہیں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ یہ اسٹاپبل ہے، یہ روک سکتے ہیں اپنے لائف اسٹائل سے اور ویکسین سے۔ یہ سیکشولی جو ایکٹس ہیں اس کے تھرو جو ہے یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ تو یہ واحد کینسر ہے جو کہ آپ پریونٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ویکسین کا مقصد کیا ہوتا ہے، جو وہی آرگنیزم، وہی جراثیم لو کوانٹٹی میں باڈی میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کے لیے ایک فوج بنائی جائے۔ کل خدا نہ خواستہ کوئی بھی پیشنٹ افیکٹ ہو اس کینسر کی وجہ سے، تو فوج ہو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ تو سر اتنی ینگ بچیوں کو کیوں لگایا جا رہا ہے؟ 9 سے 14 سال کی بچیوں کو ہی کیوں؟ اس سے بڑی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو یہ ویکسین کیوں نہیں لگائی جا رہی؟ دیکھیں جو میرڈ لوگ عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان میں شرح کم ہوتی ہے یہ کینسر لگنے کی کیا؟ ان میں بیسیکلی کیا ہے کہ ویکسین ہم نہیں انٹروڈیوس کرواتے، کیونکہ ویکسین جو ہے وہ ینگ ایج میں جتنا ارلیئر ہوتا ہے اتنی اس کا مورٹلٹی ریٹ کم ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ویکسین ہو، ارلیئر از دا بیٹر، اس میں مورٹلٹی ریٹ جو ڈیتھ ریٹس ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جیسے ہی ماحول چینج ہو رہا ہے، ماحول چینج ہو رہا ہے، تو جو بچیاں ہیں جو 9 سال سے 14 سال تک، 12 سال تک ان بٹوین جو بچیاں ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں۔ جو ہم نے اسٹیٹکس نکالے ہیں، تو ارلیئر ان کو یہ ویکسین لگ جاتی ہے تو جو ہے وہ ان کو روک پاتی ہے، اس کے ڈیتھ کی وجہ، ڈیتھ کو روک پاتی ہے۔ دیکھیں اگر بیٹی صحت مند ہے تو پورا خاندان صحت مند ہے۔ اچھا عرفان صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، ظاہر ہے کراچی میں تو ایک آپ لوگوں نے آگاہی مہم بھی شروع کی ہے، ڈیفرنٹ چینلز پہ بھی اس کی آگاہی پرووائڈ کی جا رہی ہے، لیکن بہت سے انٹیریئر کے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ بچیاں مدارس میں یا اسکولوں میں نہیں جاتی ہیں، وہاں پہ کس قسم کی صورتحال کریٹ کی گئی ہے؟ آیا کہ وہاں پہ کوئی کیمپس لگائے گئے ہیں؟ جی بالکل، وہاں پہ ہیلتھ منسٹری کی طرف سے یہ ایک پراپر کیمپین لانچ کی گئی ہے آل اوور دا سندھ، جہاں پہ جو مدرساز ہیں وہاں جا کے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ ویکسین لے کے جا رہے ہیں، ان کو اویئرنیس بتا رہے ہیں، ان کے پروفٹس بتا رہے ہیں، پیرنٹس سے اور ان سے کنسرن لے کے ان کو بھی ویکسینیٹ کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں زیادہ جو ریئیکشن اور ریٹیلیشن اور نیگیٹو جو لابی یا جو آپ سمجھے جو ہیلتھ اویئرنیس نہیں ہے، وہ انٹیریئر سندھ کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا میری بات؟ تو وہ ہیلتھ اویئرنیس نہیں ہے، تو وہاں پہ ڈفرنٹ متس ہوتے ہیں، تو وہ جو ٹاسک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے، وہاں پہ سکسیس کروانا ایک بڑا مائل اسٹون ہے۔ لیکن ہیلتھ منسٹری اس پہ کام کر رہی ہے، آپ میڈیا کے تھرو ان کے ہاں یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، لوکل اویئرنیس کیمپینز سٹارٹ کی گئی ہیں محلوں کے اندر، گلیوں کے اندر، ہاسپٹلز کے اندر، بی ایس یوز کے اندر، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ امپلیمنٹ کروایا جا سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عرفان صدیقی اور بہت اچھی آگاہی پرووائڈ کر رہے تھے، اسی لیے یہ ہم نے ایک سیگمنٹ چھوٹا سا رکھا تھا اس پروگرام میں تاکہ ہم بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال سکیں اچھی بات میں، کیونکہ ایچ پی وی ویکسین ایسی ہے کہ اس میں نیگیٹو امپیکٹ زیادہ آ رہا ہے، لوگوں
لوگوں میں کیونکہ آگاہی نہیں ہے, شعور نہیں ہے, تو اس ویکسین کے بارے میں کافی زیادہ ایک غلط چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ بچیوں میں ہارمونز کی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں اور اس ویکسین کو نہیں لگانا چاہیے. لیکن ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو, میٹرو ون نیوز کے اس پلیٹ فارم کے تھرو بھی ہم بتاتے ہیں کہ یہ ویکسین کسی بھی طریقے سے سائیڈ ایفیکٹ نہیں رکھتی ہے, بلکہ کینسر جو ایک خاص قسم کا کینسر ہوتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے یہ ویکسین لازمی لگانی چاہیے. اس کے بعد ہم رخ کریں گے ظاہر ہے بلدیات کی جانب, اور کراچی کی بات کر لیں تو کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور سب سے زیادہ جنریٹ کرنے والا ہب بھی ہے. ظاہر ہے ریونیو جنریٹ کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم بلدیاتی مسائل کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر اس قدر بلدیاتی مسائل ہیں کہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے. جگہ جگہ اگر ہم بات کریں گندے پانی کی, سیوریج کی, پانی کا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے, روڈز کی حالت ابتر ہے, ٹریفک کی روانی اگر دیکھیں تو بہت زیادہ متاثر دکھائی دیتی ہے. تو اگر ہم اس پہ زیادہ بات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بلدیاتی ایشو ایک تو اختیارات میں کہتے ہیں کہ اختیارات, کوئی کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ہے, پیپلز پارٹی کے پاس ہے, دوسری جانب بلدیات کے پاس بہت زیادہ کم اختیارات ہوتے ہیں. انہی وجوہات کی بنا پر ایک کھیچم تانی کا سلسلہ چل نکلتا ہے. لیکن جب بارش ہوتی ہے, ابھی کچھ ہی عرصے قبل کچھ بارش ہوئی ہے اور بارش کے بعد جو سچویشن ہے کچھ علاقوں کی انتہائی بدترین سچویشن ہے. جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں اور کسی سے بات کرتے ہیں کہ بلدیاتی, ظاہر بارش کے بعد آپ نے روڈوں کی طرف دیکھا, روڈوں کا جہاں پہ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, بائک والے سلپ ہو رہے ہیں, پانیوں میں گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں, لیکن وہاں کا اس وقت بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. سونے پہ سہاگا جو سیوریج کا نظام ہے انتہائی بدتر ہو چکا ہے. پہلے اس کو کچھ کلیئر کر لیا گیا تھا, لیکن آہستہ آہستہ وہ دوبارہ سے اوور فلو ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. اسی حوالے سے کچھ مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رہنما پیپلز پارٹی رانا گلزار تاج صاحب نے, جبکہ چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن فراز حسیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو اسٹوڈیو میں. ان تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلدیاتی ایشوز کے حوالے سے, اور اسپیسیفک ہمارے پاس اس وقت لیاقت آباد سے بھی چیئرمین لیاقت آباد موجود ہیں, اور جبکہ دوسری جانب رانا گلزار تاج صاحب پیپلز پارٹی رہنما ہیں, وہ بھی موجود ہیں. رانا گلزار صاحب, آپ سے ہم بات کا آغاز کریں گے. سر, آپ کے پاس تو KMC بھی ہے, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی آپ کے پاس ہے, اس کے باوجود بھی کچھ اختیارات کے حوالے سے جب بات نکلتی ہے تو بڑی دوہری باتیں ہوتی ہیں. کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کے چینل کا, آپ کا میڈم. جی سر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میٹرو ون نیوز چینل کے اینکر پرسن امتیاز میر صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے, جی سر, وہ قابل مذمت ہے اور بڑا افسوسناک عمل ہے. میں سمجھتا ہوں IG سندھ کو اس پہ فوری نوٹس لینا چاہیے اور قاتلوں کو فوری گرفتار کرنا چاہیے اور تمام صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے. بالکل, کیونکہ صحافی اپنے مشن میں یہ عوام کی خدمت کرتے ہیں اور حکومت کی معاونت کرتے ہیں عوامی ایشو کو اجاگر کرنے میں. بالکل سر. دوسری بات, مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک بہت احسن اقدام اٹھایا کہ جو ویکسین کا انہوں نے اعلان کیا اور انہوں نے اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا, اپنی بیٹی کو لگائی ویکسین. تو ایک بہت احسن قدم ہے اور ان کو مبارکباد کہ انہوں نے یہ قدم اپنے گھر سے شروع کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اویئرنیس ہونے کی ضرورت ہے کہ جو علماء حضرات ہیں, مدارس ہیں, اسکول ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو بلا کر اویئرنیس دینی چاہیے, اس کے بارے میں پہلے بتانا چاہیے. ویکسین بعد میں لگائی جائے, پہلے اویئرنیس پیدا کی جائے, کیونکہ ہم مغربی دنیا سے بہت پیچھے ہیں. تو ہمیں جب تک ان کو گھر والوں کو اویئرنیس نہیں دیں گے, ان کے والدین کو مطمئن نہیں کریں گے, تو یہ اقدام نہیں اٹھانا چاہیے تھا. یہ غلط کیا ہے. میں سمجھتا ہوں پہلے اویئرنیس دیں, بعد میں ویکسین لگائیں, تو یہ زیادہ اچھا عمل ہوگا اور اس میں مشکلات نہیں ہوں گی, کم ہوں گی مشکلات. صحیح, بالکل صحیح, درست بات ہے. تو بہت اچھا عمل ہے. ہم اس کی کوئی کریٹیسائز کو نہیں کر رہے, کیونکہ سر اچھے کام میں ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اس کو ہم اچھائی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور سب کو دیکھنا بھی چاہیے, لیکن اس میں اگر اویئرنیس کا پروگرام زیادہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اور اس میں زیادہ اچھا کام ہوگا. بات یہ ہے کہ بلدیاتی ایشوز, میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں بھی برسر اقتدار ہے, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی ہے اور ہمارے پاس 13 ٹاؤن بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے. جو بھی
جماعت اسلامی ہے یا تحریک انصاف ہے، جن لوگوں کے پاس بھی اور ٹاؤن ہے، ہمیں ان سب کو گلے لگانا چاہیے اور ان کو ہمارے سے ملنا چاہیے. اور کیونکہ اس لیے کہ اس میں اختیارات کا رونا نہیں رونا چاہیے، ہمیں کام کرنا چاہیے، کیونکہ عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، انہوں نے ووٹ دیا ہے. اب کس کے حصے میں کیا آیا، عوام کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ فیصلہ ہو چکا، کسی کو ٹاؤن مل گیا، کسی کو سٹی مل گیا، کسی کو صوبہ مل گیا، لیکن عوام کو اب کام چاہیے. سر سب کو کچھ نہ کچھ ملا ہے، عوام کو کچھ نہیں ملا. ہمیں کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آج شہر کا برا حال ہے، پانی بھرا ہوا ہے ہر جگہ. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ فلاں کا اختیار ہے، یہ میرا نہیں، ہمیں کام کرنا چاہیے. سر کب ہوگا کام؟ سر کام کب ہوگا وہ یہ بتائیے نا. دیکھیں جی، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. کب ہوگا یہی تو بات ہے کہ 2 سال گزر گئے، کب ہوگا. دیکھیے، ہر آدمی، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم زیادہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے ہم زیادہ کام کر رہے ہیں، تحریک انصاف کہہ رہی ہے ہم زیادہ کام کر رہے ہیں، اور گراؤنڈ پر کام اس طرح سے نظر نہیں آ رہا جو آنا چاہیے. بالکل. آج ابھی آپ نے بات کی لیاقت آباد میں برا حال ہے. میں بفر زون میں آپ دیکھیں میرے گھر کے سامنے برا حال ہے. صحیح. بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی جماعت اسلامی کے ٹاؤن ہے، انہیں کرنا چاہیے، پیپلز پارٹی کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں، بات یہ ہے پیپلز پارٹی کو بھی کرنا چاہیے، جماعت اسلامی کو بھی کرنا چاہیے. عوام کی حالت زار کو تبدیل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل. تو ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آپس میں لڑنا نہیں چاہیے. جتنا ہم الزامات پر ٹائم گزاریں گے تو میں سمجھتا ہوں سر الزامات ہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی بات وجہ ہے. ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں ہم چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن فراز حسیب صاحب کی جانب. فراز حسیب صاحب، لیاقت آباد بہت مشہور، مطلب کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک بہت پرانا علاقہ، اور آپ اس کے چیئرمین ہیں، لیکن وہاں کی حالت زار انتہائی بدتر ہے. کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں، آپ جو پہلے تو آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر دعوت دی. لیکن آپ کہہ رہی ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہے. دیکھیں، خراب نہیں ہے جی سر. پچھلے 2 سال میں بہتری کی طرف لیاقت آباد ٹاؤن آیا ہے. مجھے بھی 30 سال وہاں پر ہو گئے، اور جس طرح کی صورتحال تھی الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. دیکھیں، ہمارے بھائی نے جو ہے سر بہتری کی طرف جا رہی ہے. جی الحمدللہ لیاقت آباد کی. جی بالکل. آپ اگر اس کو، ہم تو کیونکہ کام کرا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ سر کون سا کام ہے. آپ سریا کٹ پہ گئے ہیں کبھی؟ میں 8 نمبر گلی 9 نمبر گلی پہ گئے سر؟ پاؤں تک، گھٹنوں تک پانی ہے وہاں پر. جو اختیار کی بات کر رہے ہیں وہ اس لیے اختیار کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، اختیار ابھی ٹاؤن کے پاس کیا ہے، ٹاؤن کے ڈومین میں کیا آتا ہے. لیاقت آباد ٹاؤن میں 15 پارکس ہیں، لائٹوں کا کام ہے، روڈز کا کام ہے. یہ ٹاؤن کی، اور ہمارے پاس 8 بلڈنگز ہیں جس کے اندر 16 سکولز ہیں، 4 ڈسپینسریز ہیں. سمجھ گئے. یہ ٹاؤن کی ڈومین ہے. ٹھیک ہے، ہم نے الحمدللہ 2 سال کے اندر جو بنجر پارک تھے وہ ہم نے بحال کر دیا. سر جماعت اسلامی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پارکس کو بحال کیا ہے. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں سر. 15 پارکس ہیں نا لیاقت آباد میں. آپ سر پہلے روڈز کی طرف تو آئیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہمارا اصل میں ڈومین کیا ہے. ڈومین یہ ہے، ہم نے اسکولز کی بھی بلڈنگ بنا لی جن کی چیزیں خراب تھیں. ہم نے پارکس بھی بنا دیے، لائٹ بھی لگا دیے. سر اسکولز کا نام بتائیے، کوئی ایک اسکول ایسا ہوگا جس میں آپ نے کام کروایا. ابھی ماڈل ایک اسکول بنایا ہے، نواب صدیق اسکول. الحمدللہ وہاں کی گورنمنٹ اسکول کی بچیاں 45 بچیاں ہیں جنہوں نے A+1 گریڈ جو ہے حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح تمام مولانا محمد حسین آزاد ہے، محمود نسوہ ہے، مولوی عبدالحق ہے. 8 ہمارے بلڈنگز ہیں اس کے اندر جو ہے تمام اسکول ہم نے بنا دیے. میں آپ کو بس یہ بتانا چاہوں کہ جو ہمارے ڈومین میں تھا ہم نے الحمدللہ. سر روڈز بھی آپ کے ڈومین میں آتی ہے. سر روڈز آپ کے ڈومین میں آتی ہے، روڈز پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. میں یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں، روڈ ہمارے نہیں ہے، روڈ لگا دیے ہمیں کلک پہ ہم کو ریجیکٹ دیتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کام کرتا ہے. 2023 اور 2024 کے کام اب تک جو ہے وہ ہو رہے ہیں، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. 24-25 کے دور کی بات ہے. اسی طرح جو اختیار کی بات کرتے ہیں نا، میں آپ نے بات بتائی سریا کٹ والی. سریا کٹ پہ سیوریج کی لائن ایک جو اس کا ڈسپوزل ہے وہاں سے وہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے. میں نے خود ایکسین کے ساتھ اور سپرنٹینڈنٹ انجینئر کے ساتھ وہاں پر وزٹ کیا. 4 دن تک وہاں پر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا سیوریج سسٹم کس جگہ پہ جا رہا ہے. پورا سسٹم بیٹھا ہوا ہے. 4 دن صرف اس چکر میں لگا دیا، اور وہ بھی میں خود کھڑا ہوا. اس کے نتیجے میں جو ہے انہوں نے کام کیا، اور 4 دن بعد جب انہوں نے ہمارے روڈ سارے خراب کر دیے، جگہ جگہ کھود دیا کہ یہاں پر لائن مل جائے.
بہرحال 4 دن بعد ملی، وہ کام شروع کرنے کے لیے ایم ڈی تک جانا پڑا کہ ایم ڈی صاحب یہ کام کرا دیں، پبلک ہمارے وہ سر کلیئر ہو گیا ہے؟ آپ نہیں، وہ کلیئر نہیں ہوا نا، میں یہی بات بتا رہا ہوں، وہاں پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ، کل تک وہ کام سیوریج لائن ڈل رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ہمارے اختیار میں ہوتا، ہمارے اختیار میں جو ہے دوسری، یہ تو سریا کرتے ہیں، ہمارے لیاقت آباد بندھانی کالونی میں ایک لائن بیٹھی، وہاں پر سیوریج بورڈ کا کوئی بندہ نہیں آیا، 3 دن تک ان کو بلاتے رہے، وہاں پر نہیں آیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹاؤن اپنے اس پہ کرتا ہے، ڈومین سے باہر کرتا ہے. دیکھیں ہم سے آڈیٹر بھی پوچھتا ہے کہ آپ کیا یہ کام نہیں ہے، آپ کیسے کام کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے 50% سیوریج کے اوپر سارے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا کام نہیں ہے، واٹر بورڈ کا اس کا فنڈ ملتا ہے، آپ کہتے ہیں آپ کا کام نہیں ہے، پھر دوسرے کہتے ہیں ان کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کام نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم کام کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں سیوریج سے یہ لیاقت آباد 10 نمبر، بندھانی کالونی، پیلی کوٹی، یہ سب سیوریج کے ڈسٹرب تھا. لیکن کچھ چیزیں ٹیکنیکل ہوتی ہیں سر، ابھی بھی نہیں. دیکھیں دو چیز میں خود اس جگہ پہ رات میں پورے 4 روز سے فائنڈ آؤٹ نہیں کر پا رہے ہیں آپ، بقول آپ کے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو واٹر بورڈ کی نااہلی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، کہ ان کو بلا کے ہمیں کھڑا کرنا پڑا کہ بھائی یہ کام کرو آپ. اگر یہ ہمارے پاس ہوتا، 3 دن تک ہم نے ایک دوسری جگہ پہ انتظار کیا، وہاں پر وہ نہیں آئے. میں نے خود کھڑے ہو کے وہاں پر 3 دن 3 رات گزاری ہیں. اس کے بعد جا کے اس پر کام کرا، میں نے اپنی مشینری لگا کے، ہم نے تو اپنی مشینری بلائی، ان کو بولا کہ آپ آگے صرف کھڑے ہو جائیں اور اس کام کو دیکھ لیں. وہ ان کا رونا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. ہمارے فنڈز پہ بھی سر میں بات بالکل حسیب صاحب فنڈز پہ بات کروں گی، لیکن ایک بار پھر رخ کرتی ہوں میں گلزار صاحب آپ کی جانب. گلزار صاحب، ظاہر ہے میں نے ٹاؤن چیئرمین کو اسی لیے مدعو کیا تھا کہ آمنے سامنے ہوں تو ایک بات ہوتی ہے نا کہ ہمارے پاس ٹاؤن چیئرمین والے فنڈز نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا جاتا ہے، ظاہر ہے میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اچھا خاصا فنڈ ہے. لیکن اگر ہم فنڈز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو فنڈز ہمیں پرووائڈ کیے گئے ہیں وہ سیلری کی مد میں ہیں، ہمیں لوگوں کے کام کرنے کے لیے نہیں فنڈز پرووائڈ کیے گئے ہیں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں جی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو پانی ہے، پانی کے لیے، پانی کو نکالنے کے لیے تو ان کے پاس سویپر موجود ہیں، خاکرب موجود ہیں، پانی کو ڈائیورٹ تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تعمیرات کا اگر فنڈ نہیں ہے تو اس پانی کو تو نکال سکتے ہیں، جس کے اندر آپ ابھی بھی جو صورتحالیں دیکھ سکتی ہیں کہ وہاں پہ گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا، ابھی بھی اس وقت بھی وہاں موجود ہے، تو پانی کو تو نکال سکتے ہیں. اس کے لیے تو آپ کے پاس شوپر خاکرب اچھا سر، یہ صرف گھٹنے پانی ہے تو یہ صرف ہم نے ہوائی باتیں نہیں کی ہیں، یعنی شاہدین موجود ہیں اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی گواہی ہے. وہاں سے ابھی خود ہی آیا ہوں وہاں سے، تو کم سے کم اس پانی کو تو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں نا کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے، تعمیرات کا آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے، آپ کے پاس اس کی کمی ہے، لیکن پانی کو تو نکال سکتے ہیں. وہ تو چیزیں آپ کے پاس ہیں، تو واٹر بورڈ سے آپ کم سے کم گاڑی تو لے سکتے ہیں کہ یہ پانی کو یہاں سے نکال دے. تعمیرات جب ہوگا، جب آپ کے فنڈ آئے گا، تعمیر کر لیجئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑائی سے بہتر کام کیا جائے، ہمیں کام کرنا چاہیے. چیئرمین میئر ہوں یا چیئرمین صاحب آپ ہو، کوئی بھی ہو، میئر صاحب کو بھی نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن گڈ گورننس پر توجہ دینی چاہیے. میئر صاحب کو بھی، آپ کو بھی اپنے اداروں کے اندر اکاؤنٹیبلٹی لے کر آئیں. جو بھی آپ کے اندر اگر کوئی لوگ کہتے ہیں، اور جیسا بھی آپ نے کہا کہ میں 2 دن تک کھڑا رہا اور میرے آفیسر جو ہے مجھے، مطلب ظاہر سی بات ہے ہم کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی بھی ایڈمنسٹریشن فیلئر ہے. آپ اپنی ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کریں. آپ کے انڈر ہیں وہ لوگ، آپ سپیریئر ہیں، آپ چیئرمین ہیں. ان کی کیا مجال ہے کہ جو آپ کو وہ کسی بات پر بھی کہیں، کیونکہ اس لیے کہ آپ عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں. اور اسی طرح پیپلز پارٹی والوں کے لیے بھی ہے، سر آپ کے اوپر بھی ہے. سر آپ سے بھی میں ایک بار پھر رک کروں گی، لیکن ایک بار پھر بات کر لیتی ہوں، فراز صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. فراز صاحب، ظاہر ہے فنڈز کے حوالے سے آپ نے آخر میں بات کی تھی. فنڈز تو میئر کراچی نے کہا کہ بہت ملے ہیں آپ کو، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، میئر کراچی نے جو بات کہی، وہ آپ نے خود بھی بات کہی کہ وہ سیلری کی مد میں آتا ہے، اور جو اوزیٹی کا لیٹر نکلتا ہے اس پہ بھی صاف صاف لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے سیلری کی مد میں. ان کے جو لیو ان کیش ہے، فائنینشیل اسسٹنٹ ہے، اس کے اوپر بھی بہت بڑا صاف لکھا ہوتا ہے. سر تو آپ لوگوں کو کوئی فنڈ نہیں ملتا؟ کوئی مطلب ہمیں 2 سال میں 1 روپے کا کوئی فنڈ نہیں ملا. کوئی فنڈ نہیں ملا؟ کوئی فنڈ نہیں ملا. یہ جو بھی ہم فنڈ استعمال کر رہے ہیں یہ اپنے اون ریسورسز جو پہلے ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے، الحمدللہ آج ہم وہ جمع کر کے لیاقت آباد ٹاؤن، جیسے ہماری جو ٹریڈ لائسنس ہے، شاپ بورڈز ہے، اس کے جو ہم اپنے جمع کرتے ہیں لیاقت آباد ٹاؤن کے لوکل ٹیکسز کے، اس سے جو ہے ہم کام کرتے ہیں. جو پہلے کرپشن کی نظر ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، آج لیاقت آباد میں 15 سال بعد 18 سال بعد کام ہونا شروع ہوا. اس کی وجہ یہ، اگر وہ 18 سال 15 سال پہلے بھی یہ سارا فنڈ لگ جاتا تو لیاقت آباد کی صورتحال اتنی خراب نہیں ہوتی جتنی صورتحال ابھی خراب ہوئی ہے.
वाटर बोर्ड इस वक्त जो हमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल है, हम भी तो ये कह रहे हैं कि हमें आप इख्तियार दें। मेयर कराची अगर वाटर बोर्ड के चेयरमैन हैं, पूरा कराची किस तरह से देखें, टीम जब डिवॉल्व होती है, एक काउंसलर को, एक चेयरमैन को पता है कि उसकी गली में क्या मसला है और वो कितनी आसानी से हल करा सकता है अगर वाटर बोर्ड उसकी बात सुने। 30 जो है कुंडी मैन जो सेवरेज की लाइनों की सफाई करते हैं वो लियाकताबाद टाउन के पास है, लेकिन आते दो नहीं है, आपको मस्जिद के बाहर मिल जाएंगे, वो प्राइवेट में काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये इख्तियारात नीचे तक डिवॉल्व हो जाएं तो वो कुंडी मैन आपकी बात करेंगे। सर इख्तियारात की बात आ जाती है कि इख्तियारात नहीं है हमारे पास, बदइंतजामी है। ठीक है गुलजार साहब, इंडिविजुअली हम लियाकताबाद को तो हिट नहीं करेंगे, हम तो पूरे कराची की बात कर रहे हैं। गुलशन से सर आपका गुजर हुआ है कभी बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बैक साइड से, फ्रंट साइड से, रोड्स की जानिब से, जहां पे पिछले एक हफ्ते से पानी और सीवरेज दोनों की निजाम इंतहाई बदतर सिचुएशन में है, क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए बिल्कुल, मैंने तो अभी आपसे यही कहा कि जहां पानी भरा हुआ है उसको कम से कम ये है कि वो तो टाउन के पास खाकरुक तो है ना, उनको सफाई करने के लिए गाड़ियां तो है ना मंगवा कर, ताकि पानी को डाइवर्ट तो कर सकें। अब अगर सर गवर्नमेंट की जानिब से कुछ नहीं किया जाएगा? नहीं, मैं तो समझता हूँ उनको भी साथ मिलना चाहिए। अच्छा। ये चीज नहीं कहनी चाहिए कि भाई ये टाउन अगर जमात इस्लामी का है। पार्टी से बिलोंग करते हैं सर, आप मतलब कंटिन्यूस कह रहे हैं कि टाउन्स के लोग पानी निकलवाएं, ये करें, लेकिन आप कब करेंगे कुछ? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई यहाँ पर जमात इस्लामी का टाउन है, हम काम क्यों करें। ठीक है, हमें भी बराबर काम करना चाहिए और जमात इस्लामी के लोगों को भी हमारे साथ ताउन करना चाहिए और हमें भी उनके साथ ताउन करना चाहिए, क्योंकि खिदमत का तो मकसद यही है। हमें जमा खर्ची से काम नहीं लेना चाहिए। और मैं फिर बार बार कहूँगा कि अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन पावर सबका फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन सख्त नहीं है। जो इदारे में अफसरान बैठे हैं वो मनमानियाँ कर रहे हैं, ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, उनको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? कौन करेगा सर? बिल्कुल मेयर कराची करेगा, टाउन चेयरमैन करेंगे, सिंध गवर्नमेंट करेगी। उनको करना चाहिए क्योंकि जवाबदेह है अवाम के सामने। जो सूरत हाल शहर की हुई है, बहुत सारी जगहों पर टूट फूट का शिकार हुए हैं। मैं कहता हूं उन इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बड़ी तवील हो गई ना, परेशान तो अवाम अभी मैं समझता हूं कहीं भी हो, इनको खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? इनको करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। जैसे मेयर साहब कहते हैं, जैसे अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि 4 दिन में काम करवा रहे हैं, नो डाउट। जो अच्छी बात हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेयर साहब, हम कहते हैं काम ना काफी है, ये काम इससे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हमारे पे जिम्मेदारी ज्यादा है। क्योंकि सिंध गवर्नमेंट भी हमारे पास है, हमारे पास सिटी गवर्नमेंट भी हमारे पास है। हमने काम किया तो एहसान नहीं किया अवाम के ऊपर, ये अवाम का हक बनता है। हमें 24 घंटे काम करना चाहिए। ये चीज सही वो नहीं है कि हम कहें कि जी हमने कोई एहसान किया। नहीं, अवाम ने हम पे एतमाद किया है और एतमाद किया है तो हमें उनकी उमंगों पे, उनके एतमाद पर पूरा उतरना चाहिए। लेकिन ये चीजें तमाम लोगों को, जितने भी इलेक्टेड लोग हैं, इनको ये नहीं करना चाहिए कि जी एक दूसरे पे अपने इल्जामात डालें। मैं समझता हूं कि आपस में अफहाम और तफहीम से काम को सरअंजाम देना चाहिए, शहर की खूबसूरती को बढ़ाना चाहिए। ये बहुत जरूरी अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन काम भी सर जरूरी होता है जो अभी नहीं किया जा रहा। बगैर काम के तो कुछ बातें मैं भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, आप भी जाहिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा है सामने। काम के बगैर तो कुछ नहीं हो सकेगा, महज जमा खर्च से काम नहीं होगा। हमें रोडों पे निकलना होगा। कब निकलेंगे सर? ये तो निकलना पड़ेगा सर, आप तो अवामी नुमाइंदे हैं, आप कह रहे हैं निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी तो नहीं, अभी तो जमा खर्च काम है ना। अच्छा। देखिए बात यह है कि मैं मीडिया पे आके बड़ी अच्छी बात कर रहा हूं, ठीक है जी, मैंने आज ये रोड बनाया, कल वो टूट गया। कैसे टूट गया? ये कौम का पैसा है। हाँ। ये हमारा पैसा नहीं है, ये कौम की अमानत है। हमें ठेकेदार को पकड़ना चाहिए, इंजीनियर्स को पकड़ना चाहिए, क्योंकि बिल पास कैसे हो गया, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ये करना होगा, सबको करना होगा, बिल्कुल करना होगा, सबको करना होगा। फराज हसीब साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। सर, करीमाबाद अंडरपास के हवाले से तो हर कोई जानता है कि 2 साल का काम था, आज 2025-26 लगने को आ रहा है, लेकिन काम इस वक्त भी इनकम्प्लीट है। अगर बात करते हैं हम जाहिर है गवर्नमेंट की जानिब से, तो वो कहते हैं अभी कुछ गैस का मसला है वहां पर मौजूद, इसलिए। सर, बेरोजगारी आपने देखी है कितनी बढ़ गई है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मुझे तो ताज्जुब होता है, अभी मेयर साहब का एक बयान आया था, उन्होंने तो 2035 तक भी कंप्लीट ना होने का खदशा जाहिर कर दिया। सर, उन्होंने तो 2 साल नहीं कहा था, 2026 तक हो जाएगा। मतलब सितंबर के लास्ट में वो इफ्तिताह कर रहे थे। देखिए, जब इस्लामाबाद के अंदर 41 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर अंडर पासिस बन सकते हैं, तो कराची में क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल। उसकी क्या वजह है? देखिए, जैसे अभी इन्होंने बताया कि आप कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ें। हमारा अभी बारिश में एक रोड खराब हुई,
ہم نے اس کانٹریکٹر کی تمام تر جو ہے پیمنٹس روک دی، اگلے دن ہی اس کو وہاں سائٹ پہ لے کے آئے، وہاں پر کام شروع کیا، اور انشاءاللہ ایک دن کے لیے پیمنٹ روکی، ایک دن کے لیے نہیں، جب تک کہ وہ کام نہیں کرے گا جب تک کے لیے، اور کام اس سے اب کام کرا رہے ہیں اور 3 سے 4 دن میں واپس وہ اس چیز کو سائٹ کر دے گا۔ ہاتھ ہی نہیں آتے، لوگ ہاتھ نہیں آتے، تو کام کیسے کروائیں؟ نہیں، ہمارے پاس تو ہاتھ میں آتے ہیں، ہم پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں، ہم کوئی ایڈوانس پیمنٹ میں تھوڑی کام کرتے ہیں، 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، اس 6 مہینے پہلے جو روڈ خراب ہوئی ہم نے اس کو پکڑا، ہم دیکھیں اختیار اگر نیچے ڈیوالو ہو گئے ہیں، اختیارات نچلی سطح تک آئیں گے تو اس کا فائدہ تو میئر کراچی کو بھی ہونا ہے، ہم تو اپنے اوپر ذمہ داریاں زیادہ لے رہے ہیں، ہمارے پاس ہمیں جواب دے ہوں گے نا، ابھی تو ہم بول رہے ہیں کہ واٹر بورڈ کا کام ہے وہ نہیں کر رہا، ہم تو پھر اس کے بعد ساری چیزیں آباد میں سر کسی ایک سنگل پرسن کو اٹھا کے آپ پوچھ لیجئے، وہ برا بھلا کہتا ہوا ہی نظر آئے گا۔ بہرحال اس پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کریم آباد کے انڈر پاس کے حوالے سے۔ رانا گلزار صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے، سر کیا کہیں گے؟ ہم نے ابھی ظاہر ہے حسیب صاحب سے تو اس کا جواب مانگا ہے، لیکن آپ سے بھی جاننا چاہیں گے جو یہ انڈر پاس ہے، ظاہر ہے یہ سندھ حکومت کے انڈر میں آتا ہے کہ اس کو کمپلیٹ ہونا تھا ایک خاص مدت میں، لیکن وہ ظاہر ہے اب اپنی مدت سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے وہ تمام تر چیزیں، لیکن سر اس ایریا میں جو دکاندار ہیں ان سے کبھی آپ کی بات ہوئی ہو؟ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بزنس مکمل طور پر ٹھپ ہو چکا ہے، کبھی ان سے بات ہوئی ہے سر آپ کی؟ دیکھیں جی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ جو ڈیلے پریکٹس ہے یہ قومی وسائل پر بھی بوجھ ہے، اور پھر جو کاسٹ آج مثال کے طور پہ تعمیرات کی طے کی جاتی ہے، آئندہ 2 سال بعد وہ مزید اور کاسٹ اس کی بڑھتی ہے، تو یہ قومی خزانے پر بھی بوجھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں منصوبے ڈے ٹو ڈے جو ان کے ٹائم ہے اس ٹائم پہ مکمل ہونے چاہیے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور بالآخر اس بات پہ یہ وجاہت بتانی چاہیے کہ یہ وضاحت بھی کرنی چاہیے کہ یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے، صحیح ہے، اور اس کے اندر کیا ایسی پرابلمز ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں میئر صاحب سے بھی کئی دفعہ سوال ہوا تو میئر صاحب بہتر انداز میں اس کا جواب دے سکیں گے، کیونکہ وہ لک آفٹر کر رہے ہیں ان چیزوں کو، اور بی آر ٹی منصوبہ بھی فوری مکمل ہونا چاہیے جو کہ بہت عرصے سے چل رہا ہے جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میئر صاحب کو جواب دینا چاہیے اور انجینئرز سے معلومات کرنی چاہیے، کیونکہ میئر صاحب نے تو کہا تھا 2026 تک ہو جائے گا۔ دیکھیں جی ہو جائے گا تو اب وہ اس کی کوتاہی بھی بتائیں کہ دیر کیوں ہو رہی ہے، کیا وجوہات ہے، فنڈ نہیں ہے، اگر فنڈ نہیں ہے تو منصوبہ شروع ہی نہیں کرنا تھا، اور منصوبہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ شروع کر دیا اور عوام کو پریشانی میں ڈالا جائے، تو منصوبے کو شروع ہی تب کیا جائے جب اس کا فنڈ مختص ہے، اور فنڈ مختص کر دیا گیا ہے تو وہ کام دیر کیوں ہے، اس میں کیا وجوہات ہے؟ کیونکہ دیکھیے وہاں پر سب چھوٹے کاشت روزگار والے لوگ ہیں، ان کا روزگار متاثر ہو رہا ہے، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، لوگوں کو ایمبولنس کا اوپر لوگ رہ رہے ہیں، ایمبولنس کا ایشو ہے، بیماروں کو ہاسپٹل نہیں لے کے جا سکتے، اور پھر ڈسٹ بہت ہے، بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میئر صاحب کو یہ چیز سوچنی چاہیے اور اس پر جتنا فاسٹ ہو سکے اس کام کو تیز کرایا جائے، کیونکہ یہ کام شہر میں جتنے منصوبے ہیں یہ بہت طویل ہو چکے، پرانے ہو گئے ہیں، زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ کیوں لگ رہا ہے؟ اس میں سی ایم صاحب کو آن بورڈ رکھا جائے اور اس کو جتنا تیزی سے مکمل کیا جا سکے، میں سمجھتا ہوں کہ شہر کے لیے اچھا ہوگا یہ بی آر ٹی منصوبہ بھی، اور جو بھی جہاں بھی انڈر کنسٹرکشن ہے، جو بھی پل ہے یا جو بھی چیزیں ان کو فوری طور پہ مکمل کرنا چاہیے اور معیار کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، معیاری کام ہونا چاہیے۔ بالکل، کیا کہیں گے فراز حسیب صاحب بے روزگاری کے حوالے سے؟ ایک جانب ہمارا نوجوان انتہا درجے کا بے روزگار پھر رہا ہے، اعلیٰ درجے کے پڑھے لکھے لوگ بھی بے روزگاری پر ہیں، لیکن اب یہ ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں اس کریم آباد کے انڈر پاس کے حوالے سے۔ دکاندار اب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، میڈیا پہ آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خواتین، ظاہر ہے کریم آباد آپ جانتے ہیں کہ وہ خواتین کا سب سے بڑا گڑھ ہوتا تھا کہ وہاں پہ جا کے خواتین ایک نارمل پرائس میں ان کو وہاں پہ مل جاتی تھی چیزیں، لیکن کیونکہ اب وہاں پہ کنوینس بھی نہیں جا پا رہی ہیں، خواتین کو خود بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کوئی جا نہیں رہا ہے، وہ دکاندار بیچارے سراپا احتجاج ہیں، کیا کہیں گے؟ بالکل، اس میں تمام بہت سارے لوگوں کے کاروبار بالکل بند ہو گئے، بالکل، وہ اب ان کا روزگار کیسے چلے؟ دیکھیے، لیکن حکومت سندھ اور میئر جن کے بھی انڈر میں آ رہا ہے، کے ڈی اے وہ بنا رہے ہیں، ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ پبلک کتنی جو ہے تکلیف میں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھیں اگر کوئی ایسا پروجیکٹ چل رہا ہو جہاں پر پبلک کو تکلیف نہیں ہے، کسی کا روزگار خراب نہیں ہے، وہ آپ 6 مہینے سال چلا دیں، 2 سال چلا دیں، لیکن آپ تو مسلسل جو ہے اس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے، کنسلٹنٹ آپ نے ہائر کیے ہوئے ہیں، ان سے آپ پتہ کریں کہ کیا وجوہات ہے۔ آپ کے اوپر پریشر جاتا ہے
کوئی مظاہرہ کرتا ہے تو وہ فوری کام شروع ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سا کام ٹھنڈے ہوتے ہیں لوگ تو اس کے بعد واپس جو ہے وہ کام کو بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر ہماری بھی ایک یو سی کا حصہ پڑتا ہے، وہاں پر لوگ جو ہے مسلسل ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے اتنی ڈسٹربنس ہے، ہمارے گھر میں جو ہے وہ کبھی پانی کی لائن ٹوٹ جاتی ہے، کبھی گیس کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی دیگر جو ہے مسئلے آ جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، نہ کوئی تاریخ ہے۔ چلیں اس تاریخ تک انسان صبر کر لے کہ یار 2026 تک 2025 کے سپٹمبر کا اعلان کیا انہوں نے کہ چلیں اس وقت جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن اس وقت تک جو ہے مکمل نہیں ہو رہا۔ دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے، صرف اور صرف اگر اختیار اگر تمام نیچلی سطح تک آ جائے تو دیکھیں اب آپ کے پاس چیئرمینز ہیں، آپ کے پاس چیئرمینز کی پوری ایک ٹیم ہے، ٹاؤنز ہیں، لیکن آپ لوگوں کے پاس اختیار ہے نا روڈ بنانے کا، چیزوں کا جو اختیار ہے سر وہ تو اپنا یوٹیلائز کیجیے آپ۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا جو اختیار تھے وہ تو کام ہم نے کمپلیٹ کر دیا، پورا ہو گیا کمپلیٹ۔ بالکل بتا رہا ہوں، جو پارٹ سر کل اگر شو میں دوبارہ بلاتی ہوں آپ کو، آپ نے کہا کل تک کام کمپلیٹ ہو جائے گا سر۔ دیکھیں یہ واٹر بورڈ کا کام ہے، اچھا ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، آج بھی وہاں وزٹ پہ گیا، انہوں نے کہا کہ یہ 5 پائپ رہ گئے ہیں، یہ وہ بھی کام اس لیے ڈیلے ہو گیا کہ ایک سیوریج کی لائن ڈلی ہے، اس میں NHA کہتی ہے یہ ہماری زمین ہے، انہوں نے کام رکوا دیا۔ اب بتائیں پبلک وہاں پر مر رہی ہے، گھر گرنے کا خطرات ہیں اور NHA نے آ کے کام رک دیا کہ ہماری زمین ہے۔ اب جب تک کہ یہ ون ونڈو میں یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گے کس طریقے سے سر چلیں ٹھیک ہے، ہم انڈیویجولی لیاقت آباد کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے پہلے روڈز کی بات کی، آپ نے نالوں کی بات کی، اب اس سوئی گیس کے حوالے سے بھی تو کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، سوئی گیس کا کام کمپلیٹ ہو گیا آپ کے علاقے سے؟ نہیں، لیاقت آباد میں تو ابھی تک سوئی گیس والے ابھی تک کام چل رہا ہے، تو سر پھر تو روڈ بھی نہیں بنا ہوگا؟ انہوں نے کام اسٹارٹ نہیں کیا ابھی تک، لیاقت آباد میں نہیں آئے، ناظم آباد تک میں نے سنا ہے آ گئے ہیں، لیاقت آباد میں ابھی تک نہیں آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی کام اسٹارٹ نہیں ہوا ہے، ہوا۔ ٹھیک ہے۔ رانا گلزار صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر گجر نالوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ہمیشہ گجر نالوں پہ تجاوزات کی بھرمار دکھائی دیتی ہے، ہمیشہ ہٹایا جاتا ہے ان چیزوں کو، لیکن دوسرے ہی دن دوبارہ سے لگ جاتے ہیں، کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں جی جو بھی نالے ہیں، اورنگی نالا، گجر نالا، کورنگی نالا، اور ان نالوں کی جو بھی تجاوزات ہے میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ NDMA کے ہاتھ میں ہے اور اس میں جو بھی کام ہے وہ فوجیوں نے کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہوا ہے، لیکن جہاں بھی تجاوزات ہوئی ہے تو وہ ٹاؤنز اور اپنا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ذمہ ہے کہ فوری طور پہ ان کو ریموو کرائیں۔ ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو افسران بھی اس میں انوالو پائے جاتے ہیں میں ان کو فوری سسپینڈ کرنا چاہیے۔ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ میئر کراچی کو بھی، ہمارے ٹاؤن چیئرمینز بیٹھے، یہ اپنے آفیسرز کو چیک اینڈ بیلنس کریں اپنے ڈپارٹمنٹ میں اور ان کو چیک کریں کہ یہ کالی بھیڑیں ہر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسی کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں، میئر کراچی کے آفس میں بھی ایسی کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ کرپشن کر رہی ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا SSGC سے ریلیٹڈ بھی ایک بیان سامنے آیا تھا کہ نومبر تک وہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جی میں گزارش یہی کر رہا ہوں کہ ایسا اپنا میئر صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے آفیسرز کو چیک کریں جو یہ کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ٹیم ورک نہیں ہے؟ جی بالکل، یہ میں نے کہا نا کہ گمراہ کرتے ہیں آفیسر۔ میں ہارون صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ دیکھیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ کالی بھیڑیں ہیں اور 20-25 سال کا نظام ہے، اس میں یقیناً یہ سب کے سب جو ہے تباہ و برباد ہوئے ہیں اور یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ صحیح، اس کو بہتر انداز میں، جیسے واٹر بورڈ ہے، واٹر بورڈ پورا جواب دہ ہے میئر کو، MD کو، اگر نیچے کی سطح پہ وہ آئیں گے تو ہم ان سے جواب لے سکتے ہیں، ہم کھڑے ہو کے کام کروا سکتے ہیں، مطلب کوئی کام اگر صحیح نہیں ہوا تو اس کو ان اپروف کر کے ہم چھوڑیں کہ پیمنٹ ہی نہیں ہوگی اس کی۔ تو یہ ایک وہ ہے کہ اگر نچلی سطح تک چیزیں آ جائیں تو بہت ساری بہتری آ سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نعمت اللہ خان صاحب کے جو 2001 سے لے کے 2005 تک تھا، سر کہتے ہیں وہی دور بہت بہترین تھا، اس کے بعد تو بالکل اس میں کیا تھے بہترین کی وجہ کیا تھی؟ اس میں پیپلز پارٹی کے بھی چیئرمین تھے، اس میں جماعت اسلامی کے بھی تھے، مسلم لیگ کاف کے بھی تھے، دیگر تھے، لیکن نعمت اللہ خان صاحب سب کو ایک پیج پہ لے کے چلتے تھے۔ جو فنڈ جماعت اسلامی کی UC کو ملتا تھا وہی فنڈ جو ہے پیپلز پارٹی کی UC کو ملتا تھا۔ 1 کروڑ تک فنڈ جو ہے نعمت اللہ خان صاحب نے پہنچایا تھا اس ٹائم پہ۔ 6 ارب روپے کا بجٹ لے کے وہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور کراچی کا بجٹ 42 ارب تک پہنچایا تھا۔ اب آپ بتائیں نا 32 کالجز جو ہے نعمت اللہ خان صاحب کے ٹائم میں گرین بسز جو ہے اس میں اس ٹائم میں چلی۔ ابھی تک آپ بتائیں نا میئر کراچی نے اس وقت
کیا منصوبہ دے دیا کراچی کو؟ کوئی منصوبہ نہیں ہے. جو کم منصوبے اسٹارٹ ہوئے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. ابھی بی آر ٹی کو انڈیویجولی اپنے طور پہ تو کام کر رہے ہیں، لیکن سر یہ بھی دیکھیں میئر ہیں وہ پیچ ورک نہیں ہے، انہوں نے پیچ نہیں کرنے، انہوں نے بڑی بڑی شاہراہیں بنانی ہے. غریب آباد کا انڈر پاسز جو ہے نعمت اللہ خان صاحب یہاں پر لے کے آئے. آج آپ دیکھیں لیاری ایکسپریس وے وہ جو ہے نعمت اللہ خان صاحب کے نام. آپ نعمت اللہ خان صاحب نے بہت اچھے کام کیے، لیکن آپ کے پاس جو اس وقت ٹاؤن ہے نا اس کی ہم بات کریں بڑا بدحال ہے. اختیارات دیے نا، ٹھیک ہے، اب یہاں پر تو اختیارات نہیں. آپ نے دیکھیں صفائی کا نظام، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے سندھ گورنمنٹ نے اپنے لے لیا، واٹر سیوریج بورڈ اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، روڈوں کے کام کلک کے ذریعے اپنے کام لے لیا. جب سارے اختیارات آپ اپنے پاس رکھیں گے تو کیسے کام ہوگا بھائی؟ آپ نچلی سطح دیکھتے ہیں تاکہ بہتر ہو. الزام پہ الزام. بہرحال آج بھی اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ وہ ایشو جو عوام اس وقت فیس کر رہی ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے لیاقت آباد کے ٹاؤن چیئرمین کو بھی بلایا اور رہنما پیپلز پارٹی کو بھی مدعو کیا تاکہ اپنی بات وہ سامنے رکھ سکے، اور ہم نے وہ ایشوز ہائی لائٹ کیے جو اس وقت فیس کر رہے ہیں اسپیشلی لیاقت آباد میں جو بدحالی ہے وہ. لیکن ظاہر ہے حسیب صاحب نے بھی کہا کہ ہم وہاں پہ کام کروا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ کام ہو جائے گا. باقی ظاہر ہے رانا صاحب نے بھی کہا کہ اچھا اقدام ہے، سب کو مل کر کام کرنا چاہیے اور یہ ایک ٹیم ورک ہے. ایک دوسرے کے اوپر اگر الزامات اسی طریقے سے لگتے رہیں گے تو کام نہیں ہوگا، صرف الزامات ہی لگیں گے. اسی کے ساتھ مجھے یعنی کہ سائمہ خان کو خبر کی خبر سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.